बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 दिसंबर और दिन है मंडे का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी आज का व्लॉग, क्योंकि कुछ खुशखबरियां हैं इमरान खान साहब के हवाले से। अडियाला जेल एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब से सुलह की कोशिश की जा रही है। और बुरी खबरें हैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए, नून लीग के लिए और बिलखसूस मरियम नवाज के लिए। इसलिए जी आज का व्लॉग पूरा सुनिएगा। एक तो आपको ये खबर दूंगा जी कि अडियाला जेल में मुलाकात जो हुई है, अडियाला का दरवाज़ा खुला है। ये मामला क्या है? इमरान खान साहब से सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, कोई डील जो है वो इमरान खान साहब दे दें। फिर दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि माहौल साजगार नहीं है इस हकूमत के लिए, और जो क्लैशेस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं इस हकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। मौलाना फजल रहमान की गर्दन पर खंजर किसने रखा, और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी एकदम मुतहरिक हुए हैं जी। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी या मुस्लिम लीग नून या इस रजीम के हामी ख्याल किए जाने वाले जो सहाफ़ी हैं ना, वो अचानक से उल्टे क्यों पड़ गए हैं, और कुछ खबरें उनकी तरफ से ऐसी सामने आ रही हैं जो इस रजीम के लिए अच्छी नहीं है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली जो खबर है जी, बल्कि खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है जी, कि जो जिरगा था ना KPK का, वो कामयाब हो गया है। ऑपरेशन के हवाले से ये जिरगा था। एक बात आपको मैं ये वाज़ेह बता दूं जी कि इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ था, सुहेल अफरीदी साहब का भी यही मौक़िफ़ था जी, कि जो मकामी कायदीन है ना उनके साथ मिलकर हमने जो ये मसाइल हैं उनको हल करना है। और जिरगा हुआ है, और उस जिरगे के बाद कुछ चीज़ों के ऊपर इतफाक़ हो गया है। खबर आपके साथ शेयर करता हूँ जी, ये डॉन न्यूज़ की जानिब से, डॉन अखबार की जानिब से रिपोर्ट की गई है। सिक्योरिटी इदारों और कबाइल मुशरान के दरमियान 24 रुकनी जिरगे का जो जिरगा हुआ उसमें मुआहदा तय पा गया है जी। कबायली जिरगे ने वादिये तीरा में ऑपरेशन और 10 जनवरी से नकल मकानी शुरू करने पर इतफाक कर लिया है। नकल मकानी करने वाले हर फैमिली को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। घरों को नुकसान की सूरत में 10 से 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जबकि हर खानदान को अप्रैल तक हर माह 50,000 रुपये वजीफा भी दिया जाएगा। सिक्योरिटी हुकाम और मकामी मुशरान के दरमियान कई हफ्ते तक मुज़ाकरात हुए, कई मुतालबात पर डेडलॉक रहा। बिल आखिर हुकाम ने मुशरान को आमादा कर लिया। तो यही बात इमरान खान साहब कहते थे, और सुहेल अफरीदी जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर डटे जी, क्योंकि ड्रोन अटैक्स और डायरेक्ट आप ऑपरेशन कर रहे थे, तो उसमें जो दीगर जाने जा रही थी ना, जो बेकसूर लोग थे उनकी जो जाने जा रही थी, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब को कंसर्न था। और सुहेल अफरीदी ने इसके ऊपर जब स्टैंड लिया, तो अब क्या हुआ है आपने देखा होगा कि सुहेल अफरीदी के बाद ये जिरगा भी हुआ, दोनों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, और मुआहदा क्या तय पाया जी। एक तो ये जी कि अप्रैल तक मतलब है कि हर महीने 50,000 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि वो अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी करेंगे, लेकिन वो आर्जी नकल मकानी होगी। और 2.5 लाख रुपए हर खानदान को जो है वो दिए जाएंगे। और ज़ाहिर सी बात है, जब वो वहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा, तो उस दौरान ये भी है कि घरों को कोई जो नुकसान है वो ना पहुँचे। अगर नुकसान पहुँचता है तो वो भी 10 से 30 लाख रुपए जो है वो फिर दिए जाएंगे अगर किसी घर को नुकसान पहुँचाया जाता है। और ये चूँकि अप्रैल तक दिए जाएंगे पैसे, तो मुझे ये लग रहा है कि अप्रैल तक का टाइम लिया गया है। 3 महीने आप कह लें जी, 90 डेज़ आप कह लें कि 90 डेज़ के लिए वो नकल मकानी करेंगे आर्जी, और उस दौरान ऑपरेशन किया जाएगा, इलाके को क्लियर किया जाएगा, और वो वापस आकर अपने इलाकों में बसेंगे। और इस दौरान चूंकि जब वो शिफ्ट होंगे तो 2.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा, और हर माह 50,000 दिए जाएंगे, तो अकोमोडेट भी उनको किया जा रहा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है जी, एक बहुत बड़ा मसला था जो कि हल कर दिया गया है। दूसरी खबर ये है जी कि माहौल इस हुकूमत के लिए साजगार नहीं है, बिलखसूस मरियम नवाज के लिए। माजरा क्या है, मामला क्या है जी, आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। एक तो अचानक से इस हुकूमत के लिए, इस रजीम के लिए जी, हर तरफ से बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं, और अदलिया के अंदर से भी एक बुरी खबर इनके लिए ये आई है जी कि जस्टिस आलिया नीलम, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा लाहौर हाई कोर्ट की वो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी इस हुकूमत के ऊपर जो सवालात है ना वो उठा दिए हैं। क्या हुआ है जी, मामला इस तरह था जी कि एक ऑर्डिनेंस हुकूमत की तरफ से पास किया गया था, और उसमें यह था जी कि जो कब्जा माफिया और प्रॉपर्टी वाले जो मामलात हैं ना, ये 90 दिन के अंदर फैसले करने किए जाने थे। और इसमें अदालतें नहीं थी, बल्कि एक और सिस्टम जो है वो पैरेलल बनाया गया था। तो इस ऑर्डिनेंस को जो है वो रोक दिया गया है। अब इसमें खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी, और आप यहाँ पर ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये उस टाइम पर चीज़ें हो रही हैं जब ये खबरें आ चुकी हैं कि मरीम नवाज़ जो है वो नदीम अंजुम जो है उनके जहन में था कि वो आर्मी चीफ बन जाए,
اور پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ بھی تھا جی کہ یہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب ان کو مزید کوئی عہدہ دے دیا جائے، وہ ان کو عہدہ نہیں ملا۔ پھر جب نیا نوٹیفکیشن آنا تھا موجودہ آرمی چیف صاحب کا، تو اس دوران بھی یہ کوشش کی گئی کہ ان کو جو کوئی عہدہ ہے وہ دے دیا جائے، یعنی کہ یہ اختلافات مریم نواز کی سائڈ سے جو ہے وہ اس طرح سے سامنے آئے ہیں۔ تو کیا جی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کہتی ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی اچانک سے بول پڑے ہیں، اور سہیل وڑائچ جو ہیں جن کے بارے سے خیال کیا جاتا ہے وہ بھی بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی جو ہے یا انہی کے ہی ہم خیال سمجھے جاتے ہیں جی، تو وہ بھی بڑا حکومت کے اوپر جو تنقید ہے وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ حکومت کے اندر سے ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف بولنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ تو پہلے یہ ذرا آپ سنیے گا جی آج جو سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے پوچھا کہ ایڈوکیٹ جنرل کیوں نہیں آئے، جس پر سرکاری وکیل نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیمار ہیں اس لیے نہیں آئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں بھی بیمار ہوں، مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا گیا ہے، مگر میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ حالانکہ خان صاحب کے خلاف جب کیس اڈیالہ جیل میں چل رہے تھے تو وکیل صاحب کہتے تھے سرکاری کے وہ پیٹ میں ان کو گڑبڑ ہے، تو ہفتہ سماعتیں جو ہیں وہ ملتوی کر دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اب جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کہتی میں بھی بیمار بیٹھی ہوئی ہوں، تو مجھے بھی بیڈ ریسٹ کا کہا گیا لیکن میں پھر بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا جی کہ چیف سیکرٹری سے کہا کہ لگتا ہے آپ نے یہ قانون نہیں پڑھا، لگتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ بہت امپورٹنٹ یہ ریمارکس ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ بتایا جائے یہ قانون بنا کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے۔ مطلب انہوں نے یہ کیا تھا نا کہ ریونیو آفیسر جو ہے وہ معاملہ حل کر کے قبضہ دلا دے گا، تو وہ کہہ رہی معاملہ تو عدالت میں زیر سماعت ہوگا تو کیسے وہ فیصلے جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ پھر وہ آگے کہتی ہیں جی کہ آپ نے سول سیٹ اپ سول رائٹس کو ختم کر دیا، آپ نے عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا، آپ کا بس چلتا تو آئین کو بھی معطل کر دیتے۔ تو اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کہتے ہیں جی کہ عدالتی سپریمیسی کو ختم کر دیا گیا، لیکن 26ویں ترمیم ہوگی اور 27ویں ترمیم ہو گئی، اصل تو سپریمیسی یہاں پر ختم کی گئی۔ یہاں پر تو کوئی ایسے اس وقت ان کی جانب سے ریمارکس نہیں سامنے آئے، لیکن اب عدلیہ کو بھی یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے جی کہ عدالتی سپریمیسی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری سے کہا کہ ڈی سی آپ کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دیں تو آپ کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا، آپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ اس معاملے میں حکم امتناع بھی نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ موبائل فون پر آپ کہتے ہیں آ جاؤ ورنہ تمہارا قبضہ چلا گیا، آپ یہاں کھڑے ہیں اور آپ کا گھر جا رہا ہوگا، قانون کے مطابق جس نے شکایت کر دی وہی درخواست گزار ہوگا، کیا یہاں جعلی رجسٹریاں اور جعلی دستاویزات نہیں بنتی ہیں؟ یعنی کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ جو آرڈیننس ہی وہ لے کر آئے ہیں، اسی کے اوپر سوال اٹھا کر اس کو جو ہے وہ روک دیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ تبدیلی ہے جی جو کہ اس سسٹم کے اندر سے آنا شروع ہو گئی ہے، آوازیں جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر سے آ رہی ہیں۔ اب عدلیہ کے وہ ججز جو کہ بالکل خاموش تھے 26ویں 27ویں ترمیم کے دوران، اب ان کی طرف سے بھی اس قسم کے جو ریمارکس ہیں وہ آ رہے ہیں، اور یقینی طور پر کچھ نہ کچھ تو پیچھے موجود ہے نا، بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں، ویسے نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے ساتھ ایک اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جی، سہیل وڑائچ صاحب انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جتنی محنت اور بیرونی دورے غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے ہو چکے ہیں، تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی، مگر ابھی تک کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی کیونکہ ماحول ہی سازگار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو شاہ خرچیاں جو دورے آپ نے کیے، تاریخ میں ایسے کوئی دورے نہیں ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی بیرونی سرمایہ کاری نہیں لائی جا سکی۔ یہ بات مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سامنے آ رہی ہے جی کہ آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس سیٹ اپ کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، سسٹم کو کہا جا رہا ہے، اس عدلی حکومت کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر سہیل وڑائچ جو ہیں وہ بھی یہ جو بات ہے جی وہ کر رہے ہیں کہ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جی کہ یہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا توڑ نہیں نکال پائے، اوپر سے یہ معیشت کو نہیں چلا پائے، اور یہ ملک کا جو سسٹم ہے نا اس سسٹم کو بھی نہیں چلا پائے۔ یہ اتنے زیادہ نااہل، اور سارے کا سارا جو ملبہ ہے نا وہ کس کے اوپر گر رہا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہے ہیں سارا ملبہ ہمارے اوپر گر رہا ہے تو ہم نے جو ہے وہ پھر آپ بھی پھر سائڈ پر ہی ہو، فارم 47 کے اوپر تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ کی کیا جو ہے وہ ضرورت ہے؟ تو اسی لیے جی پینگیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی صلح جو ہے وہ ہو جائے۔ اور بہت سارے ناظرین ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، بلکہ لاسٹ ویلاگ جو میں نے صلح کے حوالے سے کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ صلح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں جی کہ
یہ خبر جو ہے وہ آپ کس طرح سے دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیزوں آپ نے اپنی ذہن میں جو ہے وہ رکھنی ہے. اور یہ بات میں آپ کو بہت کلیئر الفاظ کے اندر بتاتا چلوں جی کہ عمران خان صاحب سے صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں, اور سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں. جو سارا دباؤ ڈالا جا رہا ہے نا, جو بھی عمران خان صاحب کے اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں اور ہماری جو ڈیل ہے وہ ہم سے کسی طریقے سے کریں. آج بھی یہ کچھ دعوے سامنے آئے ہیں جی کہ اٹیارہ جیل میں ایک اہم جو ملاقات ہے, طاقتور شخصیت کی جو ملاقات ہے, وہ عمران خان صاحب سے ہوئی ہے. تاہم اس کی کوئی ابھی تک تصدیق تو سامنے نہیں آئی, لیکن اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے صلح کی جو کوششیں ہیں جی وہ کی جا رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور تو پھر اس کے لیے جو ملاقات ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ جو شاہ محمود قریشی والا معاملہ سامنے آیا, اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ دیگر لیڈر پی ٹی آئی کے ایکٹیو ہو رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ویسے ہی نہیں آ رہی. یہ اسی لیے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ وہاں سے کوئی جائے. عمران خان اس وقت ڈھونڈا یہ جا رہا ہے نا کہ عمران خان کا کوئی ایسا قریبی ہو جائے نا کہ جو ان کے پاس جائے اور ان کو صلح کے لیے ان کو راضی کر سکے, یا عمران خان صاحب کو ڈیل کے لیے راضی جو ہے وہ کر سکے. لیکن یہ بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اور بار بار ریپیٹ کروں گا کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں آئیں مذاکرات کریں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں عمران خان صاحب سے کوئی ان کا جو اصول ہے وہ چھڑوا دے گا, تو یہ ناممکن سی بات ہے. اصول کون سا؟ عمران خان صاحب کا یہ اصول بھی ہے, اس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. خان صاحب کا کہنا ہے مینڈیٹ جس کو عوام نے دیا ہے, مینڈیٹ اس کو واپس دیا جائے, اور جس کا جو کام ہے وہ وہی کرے گا, مداخلت نہیں ہوگی اور بیرکوں میں واپس جانا پڑے گا. یہ عمران خان صاحب کا ایک سمپل سے لفظوں کے اندر آپ کو بتاؤں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اور شاید یہی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اور سمجھ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ اگر یہ اس چیز کو مان جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ جو سارا اقتدار ہے, وہ تو اقتدار کا جو کھیل ہے وہ تو ان کا ختم ہو جائے گا, ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن مجبوری اس وقت یہ بن گئی ہے کہ چیزیں بھی ان سے چل نہیں رہی ہیں. یہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں, 6 مہینے سال اور ڈیلے کر لیں گے, لیکن الٹیمیٹلی ان کا جو اینڈ ہے نا وہ یہی ہونا ہے جی کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور مینڈیٹ عمران خان صاحب کو واپس کرنا ہی کرنا پڑے گا. اسی طرح کی اگزامپل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جی مولانا فضل الرحمان کی. مولانا فضل الرحمان نے جی بڑی ایک جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے نا وہ آج دی ہے. کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آج انگریز سے خطرہ نہیں, ہمیں دینی علوم کے لیے آج ہندو سے خطرہ نہیں, ہمیں اپنے مسلمان سے خطرہ ہے جن کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی. آج میرے محافظ نے اپنا خنجر میری گردن پہ رکھا ہوا ہے, اپنا احتساب کرو, میرے بارے میں مت سوچا کرو. وہ کہتے ہیں جی جو میرا محافظ ہے نا آج اس نے خنجر میری گردن کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور اس نے تو میری حفاظت کرنی تھی, لیکن اس نے تو خنجر جو ہے وہ میری گردن کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو مولانا صاحب ان سے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا, میری فکر نہ کرو. پھر وہ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے جن کی ذمہ داری مجھے تحفظ دینے کی تھی. تو یہ بہت بڑی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے دی جا چکی ہے. اب مولانا فضل الرحمان نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا؟ بلکہ ایک اور بات بھی آج ہوئی ہے کہ فوجیں بھیجنے کا جو معاملہ تھا نا اس کی بھی مخالفت کھل کر آج مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کی گئی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے ایسا کیوں کہا ہے؟ ویسے تو مولانا صاحب کے حوالے سے مشہور ہے نا کہ اگر ان کو کوئی صحیح تگڑا بندہ بنانے کے لیے جائے تو وہ بڑی جلدی مان بھی جاتے ہیں, اور اچانک سے مطلب ہے 360 ڈگری وہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کیا یہ ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا گیا ہے, اور نیکسٹ جو باری ہے وہ پیپلز پارٹی اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کی. اور اس بات کا ان دونوں جماعتوں کو بھی ادراک ہو گیا, اس لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی رابطے ہو رہے ہیں خان صاحب سے کہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ اگر ان کی بھی صلح ہو جاتی ہے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی عمران خان کے نام کے اوپر ہمیں اگر جو لوگ ہیں نا وہ اگر مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اگر ہمارا سیٹنگ ہو جاتی ہے تو ہم اپنا ایک جو کم بیک ہے نا وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی ان کی بھول ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی جو اتحاد ہے وہ کریں گے. تو بہرحال جی مولانا فضل الرحمان کو اس وقت مسئلہ یہ پڑا ہوا جی کہ آپ دیکھیں 26ویں ترمیم میں تو مولانا صاحب کا اسلام آباد کا بنگلہ مشہور تھا, ادھر زرداری بلاول زرداری بھی چکر لگا رہے ہیں, باقی سارے بھی چکر لگا رہے ہیں. لیکن 27ویں ترمیم میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان کو تو گھاس بھی نہیں ڈالی گئی, ان کے ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں پڑی. تو ان کو اس وقت مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ ان کی جو اہمیت ہے نا وہی ختم ہو گئی ہے. ایک تو فارم 47 بنانے والے جو ہیں ان کی نظر میں بھی وہ فارغ ہو چکے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف عوامی سطح پر بھی وہ فارغ ہو چکے ہیں. تو اقتدار میں کس طریقے سے وہ رہیں گے؟ تو مولانا فضل الرحمان کا پتہ صاف ہو چکا ہوا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ جو کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نا حکومت سے ڈیلیور کرنے کے حوالے سے, تو اس کا بھی مطلب یہی ہے جی کہ آپ
کا بھی مائنس ہونے کا جو وقت ہے نا وہ آ گیا فارم 47 کے اوپر، تو پھر کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ کا بوجھ اپنے اوپر کیوں لیں؟ آپ نے کیا جو ہے وہ کیا، بلکہ الٹا آپ کا اگر صاف کیا جائے گا نا تو عوام اس سے خوش ہوں گے. تو دیکھیں جی کیا معاملات چلتے ہیں. عمران خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ دن جو ہے وہ آگے آنے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ویسے یہ بات نہیں کر دیا، ویسے یہ پیغام نہیں عمران خان صاحب نے دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں اب نظر آ گیا ہے کہ بہت جلد یہ جو عوام ہے نا وہ انقلاب لے کر آئے گی. تو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے نا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ضرور ہے. رائے کیسا کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.